बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दिल लाहौर से खसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब। नाज़रीन, इंसाफ और सहाबती अखलाकियात का तकाज़ा तो ये था कि आज के जरगे में तहरीक इंसाफ के जो यहाँ ज़िमनी इंतखाबात के दौरान उम्मीदवार है अलीम ख़ान साहब, वो भी मौजूद होते। हमने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ भी ले लें, उनके साथ बात भी हुई थी, उन्होंने आमादगी भी ज़ाहिर की थी, लेकिन ऐन मौका पे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ख़ान साहब ने उनको इस्लामाबाद बुला लिया है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे और उनके लिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि उन पे ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती का, हम चाहते थे कि इस हवाले से भी वो अपनी वजाहत और सफाई दे दे। इसी तरह इमरान ख़ान साहब ने उनकी ये क्वालिफ़िकेशन बताई है कि वो तहरीक इंसाफ को भी पैसा बहुत देते हैं और उन्होंने शौकत खानम अस्पताल को भी बहुत पैसा दिया है। तो हम उनसे ये भी जानना चाहते थे उनके ज़ुबानी कि वो पैसा कहाँ से आया है, किस तरीके से आ रहा है, वो टैक्स कितना देते हैं और ये कि तहरीक इंसाफ के लिए उनकी क़ुरबानियाँ कितनी हैं। इसी तरह मैं ये भी उनसे जानना चाहता था कि इससे कबल वो जबकि मुस्लिम लीग क़ाफ़ से वाबस्ता थे, परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे, तो उस वक़्त उनकी क्वालिफ़िकेशन उसके लिए क्या थी और आज क्या हैं। लेकिन बहरहाल वो या उनके कायद ने ये मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए हम आज के जरगे में सिर्फ़ और सिर्फ इक्तिफ़ा करेंगे मजबूरन अलीम ख़ान साहब की जो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया बवजूद उसकी वजह से हम सिर्फ अयाज सादिक साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि न सिर्फ ये कि मेरे और आपके जहन में जो सवालात हैं इनसे मुतालिक वो इनके सामने रख दूँ, बल्कि मेरी ये भी कोशिश होगी कि इमरान ख़ान साहब और अलीम ख़ान साहब अयाज सादिक साहब के बारे में जो एतराज़ात उठा रहे हैं वो भी मैं इस वक्त कुछ लम्हे के लिए उनका नुमाइंदा बनकर मजबूरन इनके सामने रख दूँ। बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब। और पहले तो ये बताइए सर, हम तो आपको शरीफ आदमी समझते थे और समझ रहे हैं, लेकिन आपने धांधली से हरा दिया था इमरान ख़ान साहब को। जी साफ़ी साहब, मैं तो धांधली से क्या हराऊँगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना कभी ज़िंदगी में की है और ना कभी करने का इरादा है। और जो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आया, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें बड़े क्लियरली धांधली का जिक्र नहीं कि कोई धांधली हुई किसी तरह की। उन्होंने इलेक्शन मशीनरी के ऊपर सारा डाला है। मगर मुझे तशवीश ये हुई कि अदलिया का तो जो फ़ैसला आना था वो हमें कबूल करना हमारा फ़र्ज़ भी है और रवायत भी है। मगर जज साहब ने जो हैरान कुन बात की उसमें अपनी ईमानदारी, शराफत, दयानतदारी के बारे में जो लिखा, उससे मेरे जहन में शक पैदा शुरू हो गया कि इनको क्या ज़रूरत थी। मैंने तो कभी इन पे उंगली नहीं उठाई थी या मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा केस यहाँ से किसी और ट्रिब्यूनल के जज को दे दें। उन्होंने बार बार ये लिखा वो ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, खुदा खौफी है उनमें, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये दलाइल जब उन्होंने देने शुरू किए और अपनी सफाइयाँ पेश करनी शुरू हुई तो मेरे जहन में ये शक ज़रूर हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं। और आगे जाके लिखते हैं कि इलेक्शन मशीनरी का फेलियर, ना तो मैं प्रिजाइडिंग अफसर हूँ ना मैं रिटर्निंग अफसर हूँ, और मुझ पे डाल दिया। यहाँ तक के लिखते हैं कि इलेक्शन मशीनरी का फेलियर है, मगर जो 24 लाख का खर्चा कमीशन बनने पे और नादरा पे वो भी मुझ पे डाल दिया। या तो लिखते कि मैंने कोई गलत किया तो मुझ पे डालते, वो जायज़ बनता था, तो वो भी मेरे ऊपर डाल दिया। तो ये चीज़ें जो हैं इसके खिलाफ। जज की आपसे क्या दुश्मनी थी? मुझे नहीं पता, कोई नहीं, उनका रवैया थोड़ा सा रहता था तब्दील। हमने कहा शायद जज साहब सख्ती वैसे ही करते हैं। कई जगह तो उन्होंने यहाँ तक, अब देखें, एक भी एप्लीकेशन इलेक्शन डे पे हमारे खिलाफ रिगिंग की, एक, ना प्रिजाइडिंग अफसर, ना रिटर्निंग अफसर, ना पुलिस के पास कोई एविडेंस के ऊपर ये चीज़ की जाती ना। उन्होंने खोल दिया, हमने कहा खोल दें। नहीं तो लेकिन ऐसा ये जो बेकायदगी हुई है किसी के कहने पे हुई होगी ना। नहीं, वैसे तो मेरा कौन चाहने वाला है जो मेरे लिए करेगा, और ख़ास तौर से मेरे लिए क्यों, मुझे नहीं समझ आई क्यों। नहीं आपके और ये बेकायदगियाँ भी जो है ना जी, उन्होंने अपनी जजमेंट्स जो पहले दी हुई हैं
اس میں جو کاؤنٹر فوائل کے اوپر ہے اس پہ سبسٹینشیل کمپلائنس کی دی ہوئی ہیں کہ جس میں 5 میں سے 3 چیزیں ہوں، دیٹ از سبسٹینشیل کمپلائنس، وہ کاؤنٹر فوائل کے اوپر۔ اس میں اس کا ذکر کر دیا، نہ لکھا ہے کہ وہ دیا، بٹ اس کا مینشن کر دیا، کلیئرلی لکھتے کہ یہ وائلیشن ہے یا نہیں ہے، وہ بھی نہیں لکھا۔ جو نادرا کی رپورٹ آئی، ہم نے اور دوسرے وکیل دونوں نے آبجیکشن ریز کی کہ جی نادرا کی جی رپورٹ میں یہ غلطیاں، اور ہم نے ان کو ایویڈنس پرووائڈ کیا۔ یہ اوریجنل آئی ڈی کارڈ دکھایا، یہ نادرا کی رپورٹ کی سکین رپورٹ کی کاپی ہے۔ ہم نے کہا جی اس پہ آئی ڈی کارڈ جو لکھا ہے اور اس پہ دیکھیں، تو انہوں نے دیکھ کے کہا ہاں یہ ہے چیئرمین نادرا میں۔ تو چیئرمین نادرا نے ایک اور رپورٹ دے دی اپنے ری چیک کر کے، وہ نہیں ایکسیپٹ کی انہوں نے۔ نہیں، کچھ گڑبڑ تو آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، تبھی تو آپ لوگ حلقہ کھولنے سے وہ کترا رہے تھے نا۔ نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں حلقہ کھول دیں، اگر خواہشات پہ حلقے کھلے تو میں بھی چاہوں گا عمران خان صاحب کا کھولیں، اگر کھلا ان کا تو اسی طرح کی آئیڈینٹیکل مسٹیکس جو ہیں جس طرح ہماری کمیشن نے کی، اس طرح کی آئیں گی، پورے پاکستان میں آئیں گی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مگر خواہشات تو عمران صاحب چاہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن کر دیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن کی جو پروونشل الیکشن کمیشنر وہ کر دیں، کل وہ کہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان مجھے فیور میں نہیں دے رہے، ان کو خواہشات پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ تو ان کی ایسی خواہشات ہے کہ اس سے پورے سسٹم پہ اثر پڑتا ہے اور وہ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اس خواہش کی تکمیل میں اگر آپ لوگ پورا کر لیتے خان صاحب کی، تو اس سے تو کسی کی صحت پہ اثر نہیں پڑنا تھا نا۔ حلقہ تھا، بعد میں کھل گیا تو پہلے کھل جاتا۔ نہیں، مگر مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کی خواہش کے اوپر ہم کیوں کھول دیتے؟ انہوں نے رٹ کی، میں نے تو وہاں کیس پورا لڑا، میں نے کہا مجھے ایویڈنس دکھائیں میرے خلاف، کون سا ایویڈنس ہے؟ ایک ایویڈنس نہیں تھا۔ جج صاحب کو انہوں نے کہا جی تھیلے کے اندر ایویڈنس، انہوں نے تھیلے کھول دی، ہم نے کہا کھول دیں، کمیشن کی رپورٹ بھی ٹھیک آ گئی۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اچھا جی اب نادرا بھیج دیں، حالانکہ نادرا کا ہمارے قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی، انہوں نے بھیج دیا۔ ہم نے کہا جی وہاں بھی بھیج دیں، اگر ہمیں کوئی ہوتا اس وقت موو کرتے، جج زیادتی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھی جان دینی، اور میرا تو یقین ہے جی جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس مصیبت میں نے چلے جانا تھا یا کس مصیبت میں پڑ جانا تھا، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی ٹریبیونل کے فیصلے سے تو عمران خان کی بات درست ثابت ہوئی نا؟ نہیں، درست نہیں ہوئی۔ درست ہوتی کہ اس میں وہاں لکھا ہوتا کہ دھاندلی کی، یا کوئی دھاندلی کا ایویڈنس ہے، یا کوئی دھاندلی کی ایک اپلیکیشن۔ انٹرسٹنگ بات بتاؤں، عمران خان صاحب جب آئے تو ان سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا کہ دھاندلی ہوئی؟ کہنے لگے میرے چیف پولنگ ایجنٹ نے۔ چیف پولنگ ایجنٹ کو ایز وٹنس نہیں انہوں نے پیش کیا، اس کا مطلب چیف پولنگ ایجنٹ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ اس طرح کے تو حالات ہوئے ہیں۔ کبھی ڈیٹیل موقع ملا نا تو اس کے اوپر ایک لکھ کے آپ کو دوں گا۔ لیکن بے قاعدگی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی تھی، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، فی سبیل اللہ ویسے تو کوئی نہیں کرتا نا بے قاعدگی۔ شاید آپ نے خود نہ کیا ہو، آپ کے لیے نجم سیٹھی صاحب نے کیا ہو، کسی اور نے کیا ہو۔ نجم سیٹھی صاحب سے میری سلام دعا ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جج صاحب کو یہاں لکھنا چاہیے تھا، میری طرف کوئی انگلی اٹھتی تو وہ لکھتے کہ جی یہ انہوں نے یہ کیا۔ انہوں نے پھر یہ کیوں لکھا کہ الیکشن مشینری کا فیلئر؟ اور الیکشن مشینری کا فیلئر ہے، 1 روپے کسی پریزائڈنگ افسر کو جرمانہ کیا انہوں نے کوئی کہا کہ یہ پریزائڈنگ افسر جو ہیں 284 پولنگ سٹیشن کے، یہ آگے سے پریزائڈنگ افسر نہیں بنیں گے، یہ بھی نہیں کہا۔ وہ 24 لاکھ کا جو خرچہ تھا وہ بھی میرے اوپر ڈال دیا، مشینری کی خرابی جو میرے اوپر ڈالی۔ نہیں تو آپ لوگ ویسے ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے قائد شریف تو ہیں، لیکن مسلم لیگ اتنے شریف بھی نہیں ہے۔ اگر اب بھی آپ کی پوزیشن اتنی مضبوط تھی تو آپ لوگ اعلیٰ عدلیہ میں چلے جاتے، میں گیا ہوں، میں تو گیا ہوں اعلیٰ عدلیہ میں، مگر میں نے سٹے نہیں مانگا، یہاں تک کہ 24 لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے سٹے نہیں مانگا، اور یہ موصوف چلے گئے تھے عدالت میں کہ جی انہوں نے دھاندلی کی اور 24 لاکھ روپے نہیں دیے تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ تو وہ ٹریبیونل کے دونوں جج صاحبان نے کہا اس میں دھاندلی کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی لکھا ہے اگر تو بتا دیں۔ وہ نہیں دکھا سکے تو انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا۔ تو اگر ادھر سے بھی آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو اسپیکر کی حیثیت سے آپ نے یہ جو اتنے فیصلے کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو قانون قاعدہ ہے، جتنی دیر میں اسپیکر رہا اتنی دیر میں نے جو کام کیا نیک نیتی سے کیا، پاکستان کی بہتری کے لیے کیا، اور میرے پاس بے شمار ایویڈنس ہیں، اگر موقع ملا تو اب وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ میرا خیال ہے رہتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اے اسپیکر جو تنخواہ لی ہے، جو مراعات تھی، وہ واپس کریں گے پھر؟ اگر میرے اوپر ریگنگ کا چارج ہوتا تو میں کر دیتا۔ اچھا، یہ ہم نے تو سنا کسی زمانے میں یہ عمران خان صاحب آپ کے دوست تھے؟ جی، یہ میرے سے 1 سال سینئر تھے اسکول میں، اور 1960 سے میرا ان سے تعلق۔ وہ آپ سے سینئر تھے؟ جی، 1 سال سینئر تھے۔ اچھا،
تو اس وقت دوستی تھی یا اسی طرح کی مخاصمت؟ ابھی تو وہ نہیں ان سے اچھا تعلق تھا اور اچھا تعلق رہا، بڑی دیر رہا. کرکٹ بھی ہم نے اکٹھے کھیلی، اسکول کالج میں کھیلی، اسکول کالج سے نکلنے کے بعد بھی اکٹھے کھیلی. آپ نے بھی کرکٹ کھیلی ہے؟ جی میں نے بھی کھیلی ہے. اچھا. وہ کرکٹ میں میرے سے زیادہ اچھے تھے، ہاں. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں ووٹوں کے معاملے میں ان سے زیادہ اچھا نکلا. اچھا، کرکٹ میں آپ مانتے ہیں عمران خان آپ سے اچھے تھے؟ ہاں تھوڑے سے اچھے تھے. اور ووٹوں میں آپ ان سے اچھے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. یہ بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، 1997 میں تحریک انصاف میں تھا. اچھا. میں نے پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا، عمران صاحب نے نیشنل اسمبلی کا لڑا، ایک ہی حلقے سے. عمران صاحب کے 3200 ووٹ تھے، میرے 4800 ووٹ تھے. تو تب بھی میرے ووٹ کوئی زیادہ نکل آتے تھے. جب ایک جماعت میں بھی تھے، وہ دو حلقوں کے برابر ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہوتا ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی میرے اوپر اس چیز میں. تو یہ پھر دوستی مخاصمت میں کیسے بدلی؟ میرا خیال ہے پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہ دوستی نہیں رہی، وہ واقفیت رہ گئی تھی. کوئی اتنا زیادہ ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا، بٹ جہاں ملتے تھے رسپیکٹ کے ساتھ ملتے تھے. اور ابھی بھی جی میں اس لیول تک نہیں جا سکتا یا اس ایکسٹینٹ تک نہیں جا سکتا کہ جہاں میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالوں یا کوئی ایسی بات کروں، وہ میں نہیں کروں گا کبھی بھی. تو یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں کیے، تو یہ عمران خان کے ساتھ وہ پرانی دوستی نبھائی یا اپنے حلقے کی مجبوری تھی؟ نہیں دیکھیں میری بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن تھی. اگر میں ایکسیپٹ کرتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی انہوں نے گڑبڑ کر دی اور یہ ہم سے بدلہ لے لیا. نہ ایکسیپٹ کروں تو لوگ کہتے تھے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا. میں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل تھرو انویسٹیگیشن کرائی اور مجھے سپریم کورٹ کے کئی ایسے فیصلے ملے جس میں کہ کنڈیشنز لیڈ ڈاؤن تھیں. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسپیکر ٹو ڈو سچ اینڈ سچ تھنگ. اٹ از دا ریسپانسبلٹی، دا اسپیکر از ڈیوٹی باؤنڈ. اس طرح کے فیصلے تھے. پھر ظفر علی شاہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج کیا اور انہوں نے بلکہ کچھ اور اس سے زیادہ مزید سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ذکر کیا اور ان فیصلوں میں بھی بڑی کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے اور وہ فیصلہ بھی وہی آیا جو میں نے رولنگ دی ہے نیشنل اسمبلی میں. ناظرین، جناب ایاز صادق صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو اس اسپیشل جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب. آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین تھے. جن لوگوں نے اس ہاؤس کو گالیاں دی، جنہوں نے اس پہ حملے کی کوششیں کی، جنہوں نے اس کو جعلی کہا، پتہ نہیں کن کن القابات سے، اب ان لوگوں کی آپ نے پھر اس ایوان میں بیٹھنے دیا کسی بھی مسلحت سے ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی تھی؟ دیکھیں جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ جب نیشنل اسمبلی پہ حملہ کیا تو میں نے ایف آئی آر درج کرائی اور اسی وقت انسٹنٹلی کرائی میں نے ان کے کزن کے اوپر بھی اور خان صاحب کے اوپر بھی. اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی وہ باہر کی. اگر نیشنل اسمبلی میں کرتے یا میں ایکسپنج کرتا یا میں ایکشن لیتا. انہوں نے نیشنل اسمبلی میں آ کے رویہ بالکل مختلف رکھا. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں آ کے کہا کہ باہر سیاست ہوتی ہے، اصل چیز جو ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں استعفے دینے کی بات ہے، میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی ولنگنس بھی ہے یا نہیں. جاوید ہاشمی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں کہا کہ جی میں نے استعفیٰ دیا، میرا ایکسیپٹ کریں. میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا، میں نے وہ ایکسیپٹ کیا. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور 28 ایم این ایز آئے، انہوں نے تقریر کی. ان کو میں نے کہا کہ جی میرے چیمبر میں آ کے استعفوں کا ایشو میرے سے ڈسکس کریں. وہ نہیں آئے. اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ نہیں دینا چاہ رہے؟ نہیں، ایم این ایز کی باقی کی نہیں تھی، خود خان صاحب کی ولنگنس تو تھی نا. آپ نے تو ان کے استعفے کو نہیں. خان صاحب آتے میرے پاس، ویریفائی کرتے تو کر لیتے یا میں ان کے پاس کسی کو بھیجتا. جب باقی بھی کرنے کو نہیں تیار تھے وہ تو صاف ظاہر ہو رہا تھا. اور میں نے ان کو 2 دفعہ بلایا اپنے چیمبر میں. یہ لوگ ایک دفعہ تو آئے نہیں، دوسری دفعہ آ کے باہر بیٹھ گئے لاؤنج میں اور کہتے ہیں کہ جی اسپیکر صاحب یہاں آ جائیں. اب میں نے تو انڈیویجولی ایک سے ویریفیکیشن کرنی تھی. میں نے سنا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی درپردہ بھی کچھ لوگ رابطہ کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ، اور انہوں نے آپ کو یہ کنوے کیا تھا کہ جی یہ ہم نے مجبوراً دیے، آپ اس کو ہولڈ رکھیں. یہ بات درست ہے؟ کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، اس کو نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے. میں پھر بھی یہی سوچتا ہوں کہ
کسی کا بھرم رکھ لینا، کسی کی عزت رکھ لینا، وہ ہمارے لیے مقدم ہے، اور ان کانفیڈنس جو بات کی ہو اس کو ان کانفیڈنس ہی رہنے دینا لیکن چاہیے۔ کچھ چیزیں قوم کے وسیع مفاد میں بتانی ضروری ہو جاتی ہیں۔ یہ مرحلہ جب سیاست چھوڑ دوں گا ضرور لکھوں گا اس کے اوپر۔ اچھا، اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں؟ نہیں، یہ اوور آل سینٹیمنٹ تھا، پرائم منسٹر صاحب کا بھی سینٹیمنٹ تھا، گورنمنٹ کا بھی سینٹیمنٹ تھا، پیپلز پارٹی کا بھی سینٹیمنٹ تھا، جماعت اسلامی سراج الحق صاحب میرے گھر بھی چل کے آئے تھے، سینٹیمنٹ تھا، مگر ٹارگٹ تو میں تھا۔ پی ایم ایل این کا میں ٹارگٹ تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی، فضل الرحمان صاحب کا میں ٹارگٹ تھا، ایم کیو ایم کا میں ٹارگٹ تھا، اور پی ٹی آئی کا تو تھا ہی ٹارگٹ، وہ تو میں تقریباً پوری پارلیمنٹ کا ٹارگٹ تھا اس معاملے میں۔ لیکن اگر آپ اس سیاسی مصلحت سے یا وسیع القلبی سے کام نہ لیتے اور خالص قانون اور میرٹ اور کتاب پہ فیصلہ کرتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر پی ٹی آئی کے اراکین ممبر نہیں ہیں؟ میں نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا، میں نے گائیڈنس لی سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، میں نے گائیڈنس لی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے، وہ بعد میں آئی، مگر میری ساری گائیڈنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پہلے جو فیصلے ہیں ان سے تھی۔ لیکن اس سے یہ اصول نہیں، اب مثلا اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے، کالج کے پرنسپل کے پاس اختیار ہوتا ہے، لیکن ایک سٹوڈنٹ وہ جائے بھی نہ مہینوں تک، وہ اپنے اسکول کو بھی گالی دے، وہ اپنے ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کو بھی گالی دے، تو مورلی یعنی اس کو پھر اس اسکول یا اس کالج میں بیٹھنا چاہیے؟ اور یہ آپ نے کیسی عجیب روایت قائم کر دی؟ یہ ان کو سوچنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، مگر یہ نامناسب تھا جو باہر بات کرتے تھے، مگر اگر اس طرح ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر کریں تو میرے پاس تو بہت اپلیکیشنز آتی تھی کہ جی باہر کسی ٹی وی اینکر نے یہ بات کر دی، کسی ٹی وی اینکر نے وہ کر دی، پریویلیج موشن موو کریں۔ میں یہ کہتا تھا کہ جو باہر بات کی ہوئی اس سے میرا تعلق نہیں، ہم وہ بات کریں جو ہاؤس کے اندر ہوئی ہے، اور ہم ایسی بات کریں کہ جس میں عمران خان صاحب کے خلاف سینٹ والوں نے میرے پاس بھیجی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو سینٹ کے بارے میں بات کی تھی، میں نے کہا کہ جی نہیں، یہ اس ہاؤس میں بات نہیں ہوئی، میں نے واپس ان کو ریفر کر دی کہ آپ نے موو کیا، جو سارے سینیٹرز نے، ہر پارٹی کے سینیٹرز نے موو کی تھی، وہ بھی میں بدلا اس وقت بھی تو پورا اس کے کر بعد سکتا آپ تھا۔ نے وہ جو اسمبلی ممبران کے حاضری کی رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ بھی ہٹا دی، ختم کر دی کہ کوئی حاضری وغیرہ کی قید نہیں ہے، جس کی جو مرضی ہو آئے؟ نہیں، حاضری کی قید ہے، اس میں 40 ڈیز اگر کنزیکٹیو، جو 40 ورکنگ ڈیز ہیں کنزیکٹیو، اگر کوئی ممبر نہ آئے تو اس کے خلاف موشن موو ہوتا ہے۔ نہیں تو جب ایک سال تک ایوان میں نہ آنے والوں کو آپ نے اسمبلی میں بیٹھنے دیا تو پھر اس رجسٹر کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، آپ سمجھے نہیں بات، اس کا ایک قاعدہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب وہ 40 ڈیز پورے ہوتے ہیں تو ایک موشن موو ہوتا ہے۔ موشن ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف نے موو کیا اور وہ لے کے آئے کہ یہ 40 ڈیز ایبسنٹ رہیں، اور پھر ہاؤس فیصلہ کرتا ہے، مجھے نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اسپیکر، ہاؤس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ان کو یہاں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں نے یہ روایت، میں نے کوشش کی، اپنا رول پلے کیا، مجھ پہ تنقید بھی ہوئی، میں نے مولانا صاحب کو بھی ریکویسٹ کیا، ایم کیو ایم کو بھی ریکویسٹ کیا کہ ہم اس حد تک نہ جائیں۔ کل آپ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ کے ممبر نہ آئیں، مجبوراً نہ آئیں، اور پھر یہاں آ کے ان کے خلاف موشن موو ہو جائے، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور پھر مجھے اور زیادہ جو خدشہ تھا مجھے یہ تھا کہ جو موورز ہیں وہ پوری جے یو آئی ایف تھی اور پوری ایم کیو ایم تھی، وہاں آ کے جو باتیں ہوں گی وہ پارلیمنٹ کو زیب نہیں دیتی، وہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں پگڑیاں جو اچھلنی تھیں اور جو کیچڑ اچھالا جانا تھا وہ میں اوائڈ کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح عزت لوگوں کی ہو۔ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں سوائے عزت کے، تو ہم کم از کم ایک دوسرے کی عزت تو کریں۔ وہ میں نے پوری کوشش کی، ریکویسٹ کی، پرائم منسٹر صاحب نے کی، لیڈر آف دا اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب نے بھی کی، سب نے کی۔ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آپ کو، پارلیمنٹ کو کتنی عزت دی تھی؟ ان کا بھی کچھ فرض یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کا فیل ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انہوں نے ایسی زبان استعمال کی کہ میں بھی ویسی زبان استعمال کروں۔ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ لیکن یہ اتنی خاص مہربانی پی ٹی آئی پہ، آپ نے پھر ان کو تنخواہیں بھی دے دی؟ تنخواہیں کا بھی ہم نے وہی دیکھا کہ کیا اس کا قاعدہ قانون کیا ہے۔ اگر موشن ڈراپ ہو گیا تو پھر ان کو ہمیں اس پیریڈ کے لیے تنخواہیں، ہم نے الاؤنسز کچھ نہیں دیے، صرف ان کی جو بیسک سیلری بنتی تھی وہ ہم نے۔ وہ تنخواہیں آپ پی ٹی آئی کے سارے ممبران لے چکے ہیں؟ جی، سب لے لیے۔ وہ جو پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے واپس کر دی، کسی نے واپس تو نہیں کی؟ کچھ نے چیک لکھ کے ریلیف فنڈ کے دیے تھے،
ہاں اور وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے، تو وہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھ کے سارے چیک لگا کے تو بھیج دیا ان کو۔ کتنے ممبران نے ایوریج؟ وہ 3-4 مسنگ تھے، باقیوں نے اچھا، باقی سب لے چکے ہیں تنخواہیں؟ نہیں، سب لے چکے ہیں، سب کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دوسرے ہیں وہ بھی آپ کے دور کا ہی رہ گیا معاملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیکر اب جو ایم کیو ایم والے استعفے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایم کیو ایم والے جو استعفے ہیں اس کو میں نے تو پروسیس میں ڈالا تھا، اور وہ پروسیس اس کا شروع ہو گیا تھا۔ اب کورٹ کی بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں اور رسپانسبلٹی اسپیکر کو، دے شوڈ ناٹ بی انڈر پروٹیسٹ۔ انہوں نے اپنے استعفوں میں لکھا ہے کہ دس از انڈر پروٹیسٹ، دے شوڈ ناٹ بی ڈیو ٹو دا پریشر آف دیئر پارٹی لیڈرز اور پارٹی پالیسی، دے شوڈ ناٹ بی ٹو پریشرائز دا گورنمنٹ۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں جو اس میں فال ان کرتی ہیں، اور اگین یہ وہی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ میٹ ہونی چاہیے یہ کنڈیشن۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ میں وہاں تک چھوڑا تھا، پروسیس شروع تھا، اور اس میں یہی چیزیں سپریم کورٹ کے جو مختلف فیصلے ہیں ان سے گائیڈنس لے کے اس میں لکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی اور سینٹ ہے وہ اب بھی اراکین اسمبلی ہیں؟ جی میرے مطابق تو ہیں۔ اور آپ موجودہ اسپیکر کو جو قائم مقام اسپیکر ہیں ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں کہ وہ ایم کیو ایم کے استعفے ایکسیپٹ کریں یا واپس کر دیں؟ نہیں، وہ تو جو قانون کہتا ہے وہی اس کے مطابق کریں۔ نہیں، آپ کی نظر میں قانون کیا کہتا ہے؟ میرے نظر میں تو ان کے ابھی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتے، جن کنڈیشنز میں انہوں نے دیے ہیں، جو کچھ لکھا ہے اس میں، جو پروٹیسٹ انہوں نے کیا ہے، جو پارٹی لیڈرشپ کا پریشر ہے، جو گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے ہے، وہ ساری چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں۔ اچھا، اس کے مطابق اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ یعنی موجودہ اسپیکر کو بھی ایم کیو ایم کے جی میرا یہ خیال ہے کہ اس کو نہیں۔ اچھا اسپیکر صاحب، ایک چیز بڑی اور ہمیں اور عجیب لگی تھی کہ آپ کی جو حکومت تھی وہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں جی غدار ہیں، فلاں ہیں، ان کی تقریروں پہ پابندی، ان کے انٹرویوز پہ پابندی، اور آپ نے ان کو کال کر دی، حالانکہ آپ باقی سب چیزیں پارلیمنٹ کے اندر تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ پارلیمنٹ سے باہر نکل کے ان کو ٹیلی فون کر دیے۔ دیکھیں، اس میں مجھ پہ بہت تنقید ہوئی اس چیز پہ کہ میں نے ان کو کیوں فون کیا۔ میں نے اس وقت سپونٹینیس میرے ذہن میں جو آیا، وقت کم تھا، اگلے دن موشن آنا تھا، اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہاں ماحول خراب ہوگا، ذاتیات پہ بات ہوگی، کیچڑ اچھالی جائے گی، بدمزگی ہوگی، تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ 40 دن غیر حاضری کی خاطر یہ کچھ ہوا۔ اور اس میں جتنا غصہ تھا لوگوں میں، جتنا ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف کے ممبران میں، اس میں بات بہت آگے جانی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اور قومی اسمبلی کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہونا تھا۔ میں نے نہیں تو ووٹنگ ہو جاتی، کیا قیامت آ ووٹنگ نہیں جاتی؟ ہونی تھی، ووٹنگ نہیں ہونی تھی، ووٹنگ تو بعد کی بات ہے نا، ووٹنگ تو ڈیفیٹ بھی ہو جاتی، مگر اصل چیز تھی جو تقاریر ہوتی، اس میں جو الفاظ یوز ہوتے، اس میں جو باتیں کی جاتی، وہ بہت سخت ہونی تھی، وہ سخت بھی نہیں ہونی تھی، وہ مجھے خوف تھا کہ وہ ڈگنیٹی سے ہٹ کے ہوں گی۔ تو کیا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا بھی وہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ کس حد تک بات کرنی ہے اور کس تک نہیں کرنی ہے؟ کئی دفعہ چیزیں ایکسپنج کرنی پڑ جاتی ہیں، اور اس موشن پہ اگر تقاریر ہوتی تو بہت کچھ ایکسپنج کرنا پڑتا، مگر وہ ایک دفعہ بات تو ہو جاتی نہیں، تو وہ بدمزگی ہو جاتی، اور اس سے نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار، ملنے کے روادار، اور سیاست میں تو آج لڑائی ہے تو کل دوستی بھی ہو سکتی، تعلق بھی ہو سکتا ہے، مگر عزت ایک دوسرے کی ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اس حد تک نہیں جانے چاہیے کہ ایک دوسرے سے نظریں چرانی پڑے۔ تو کل اگر اسمبلی میں الڑ بازی سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا تو آپ مولانا فضل اللہ کو بھی فون کریں گے؟ نہیں، ان کا اسمبلی سے تعلق کوئی نہیں نا، ان کی جماعت یہاں ہے نہیں، مگر نہیں یہ چیزیں تو یہاں نہیں، مولانا فضل اللہ تو پھر بھی پاکستانی سٹیزن ہے، الطاف حسین صاحب تو یو کے سٹیزن ہیں۔ الطاف حسین صاحب کو تو میں نے کیا کیونکہ یہ بے وست ہے، ایم کیو ایم کے ممبران جو ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ مجھے پتا تھا، تو اس لیے میں نے سپونٹینیس اس وقت فیصلہ کیا، غلط تھا یا صحیح تھا، میری سوچ سے یہی تھا کہ میں یہ بدمزگی بچاؤں۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے خلاف جو فیصلہ آیا، جن کے خلاف بدمزگی جو
بچانا چاہ رہا تھا، ان کو احساس نہیں۔ ناظرین، جناب ایاز صادق صاحب کے ساتھ یہ جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لاہور سے پیش کیے جانے والے اس خصوصی جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ایاز صادق صاحب۔ اچھا اسپیکر صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کو جس طرح ایک ایگریسو موڈ میں دوبارہ آ گیا ہے، تو اس میں کسی حد تک آپ کا بھی رول ہے؟ نہیں، میرا تو رول، میں تو چیزیں ہمیشہ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کرتا تھا، چاہے جو بھی ممبر ہو یا جماعت ہو، میرا اس میں رول نہیں ہے۔ مگر یہ ایگریشن سے ہوگا کیا؟ دہشت گردی کی جنگ پیچھے چلی جائے گی۔ چائنا کوریڈور کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ سوچیں گے کہ یہاں تو انسٹیبلٹی ہے، ہمیں یہاں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، یہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرے ممالک جو یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی سوچیں گے 10 دفعہ۔ یہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے کہ اگر ہم ایگریشن اس طرح ہی کرتے جائیں، چونکہ ہم الیکشن نہیں جیتے۔ اور یا آپ کو کبھی کبھی ایسا کوئی احساس تو نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف جو فیصلہ ہے اس میں آپ کا الطاف حسین کو ٹیلی فون کے عمل کا بھی کچھ حصہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوگا، مگر میں نے نیک نیتی سے کیا، اور میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں بھی میری بہتری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا منظور اسپیکر ہے۔ صاحب، آپ شریف تو بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اسمبلی سے زیادہ مسلم لیگ کے شریف اسپیکر ہوا کرتے تھے۔ مسلم لیگ میری پیرنٹ جماعت ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس پیریڈ میں جو اپوزیشن کے ممبران کے ساتھ وقت زیادہ گزارا بنسبت مسلم لیگ نون کے ممبران کے ساتھ، اور یہاں تک کہ مجھ پہ کبھی مسلم لیگ نون کا دباؤ نہیں تھا کسی چیز کے اوپر۔ ویسے اسپیکر اور صدر اور اس طرح کے لوگوں کو سیاست سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، جو میں نے ہوا بھی، جو میں نے کیا بھی۔ میں حلقے میں آتا تھا تو میں جماعت کی پھر بات کرنے پہ میرے اوپر پابندی تھی، اور میں جماعت کے بارے میں یا قائدین کے بارے میں نہیں بات کرتا تھا۔ میں صرف لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں یا ملنا یا افطاریاں کرنا یا دعوت کھانی یا فاتحہ پہ جانا، وہ کرتا رہا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں لیکن یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، کچھ آپ کے فیصلے بھی اس طرح لگتے تھے کہ جو مسلم لیگی اسپیکر ہو، ہمارے اسمبلی کے اسپیکر ہے پی ٹی آئی کے، وہ آ کے کنٹینر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سندھ میں بھی کم و بیش ایسا معاملہ ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو رویہ ہے اس نے اسپیکر کے اس منصب کو کافی نقصان پہنچا ہے؟ میں تو جی اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ میں نے مسلم لیگ نون کا دفتر اسپیکر بننے کے بعد نہیں، ایک دفعہ نہیں گیا۔ جب یہ فیصلہ ختم ہوا ہے اس کے بعد ضرور گیا ہوں۔ مجھے پرائم منسٹر صاحب سے کوئی ایشو ہوتا تھا تو تب ملاقات ہوتی تھی، اور میرا خیال ہے 2 سالوں میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی ایشوز کے اوپر، کوئی پارلیمنٹ کے ایشوز تھے۔ سی ایم صاحب ایک دفعہ چائے پہ گیا تھا، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، مگر میں نے پوری کوشش کی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اسپیکر چاہے صوبوں کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں یا چیئرمین سینٹ ہوں، ہمیں اپنی جماعتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کی بات کرنی چاہیے، ہمیں دور رہنا چاہیے سیاست سے۔ یہ بالکل کلیئر ہے جی۔ میں نے پوری کوشش کی، مجھے کوئی انسٹنس ضرور بتائیے گا کہ جہاں میں نے۔ اور یہ جو ممنون حسین صاحب جا کے مسلم لیگ کے اجلاس میں بیٹھ گئے تھے، یہ نامناسب نہیں تھا؟ میرا تو خیال ہے کہ میرے سے بڑے بھی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، صدر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں یا تو ساری جماعتوں کا ہو یا کوئی انفارمل ہو، کسی کے گھر کوئی دعوت ہے وہاں انسان چلا جائے، مگر اجلاس میں اس طرح میں تو اسپیکروں کے بارے میں نہیں۔ یہ آپ صدر صاحب کے اس اقدام کو آپ بھی نامناسب سمجھتے ہیں کہ میرا مسلم خیال لیگ کے ہے اجلاس میں؟ وہ صدر ہیں پورے پاکستان کے، وہ صدر مسلم لیگ نون کے اب نہیں ہیں، تو ان کو پھر یا تو دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ بلا لینا چاہیے، ان سے بھی میٹنگ کریں۔ اور میں تو اس بات پہ نواز شریف صاحب ناراض نہیں ہوں گے آپ سے کہ آپ ان کے ممنون صدر پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں غیر مناسب سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں اسپیکر کے لیے غلط سمجھتا ہوں، پروونشل اسپیکرز کے لیے غلط سمجھتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے ہمیں
سوچ سمجھ کے. لاہور کے لوگوں سے آپ کس بنیاد پہ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ نواز شریف کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، شہباز شریف کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، یا اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ؟ یہاں جی شہباز شریف صاحب کی بھی پرفارمنس ہے. نواز شریف صاحب سے تو لوگ محبت کی حد تک کرتے ہیں. یہ میں حلقے میں جو جاتا ہوں تو مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے. اب بھی لوگ محبت کرتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں جس طرح محبت نہیں، عشق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو، کل میں ایک جگہ گیا تو ایک مجھے آدمی گلے ملا. اس گورننس کے بعد بھی لوگ محبت، نہیں، ہماری طرح آپ بھی حیران ہیں. لوگوں کو نہیں، حیران یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو غلام ہوں نواز شریف کا. تو میں نے کہا جی آپ کا ان سے تعلق ہے؟ کہتے ہیں میں کبھی نہیں ملا. یہ ایک شخص نے کل مجھے، میں وارث روڈ پہ گیا تھا تو انہوں نے کہا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. لوگ ہم سے جو بات کرتے ہیں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے ہمت کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اور اس میں کامیابی بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ یہ وہ نواز شریف نے کی ہے یا راحیل شریف نے کی ہے ہمت؟ میرا خیال ہے جب تک حکومت ساتھ نہ دے نہیں کر سکتی. اس میں فائنینشیل امپلیکیشن ہے. حکومت نے گو ہیڈ دی تو پھر انہوں نے کی. نواز شریف صاحب نے تو کبھی ساتھ نہیں دیا، نہ وہ وزیرستان جاتے ہیں، نہ باجوڑ جاتے ہیں، نہ سیالکوٹ جاتے ہیں. وہ تو راحیل شریف صاحب نہیں، وہ تو بارڈر کے اوپر تو جانا چیف آف آرمی اسٹاف کا ہی کام ہے نا جی. اور ایک دہشت گردی کے یہ اس سے حوالے سے. دوسرا، نواز شریف صاحب تو ان سے مذاکرات کر رہے تھے. وہ تو مذاکرات جنہوں نے زبردستی کہہ کے کروائے تھے، آپ بھی جانتے ہیں کون سی جماعتیں تھیں، انکلوڈنگ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ پہلے مذاکرات کریں. اور میں تو خود حیران تھا کہ جو لوگ بچوں کے مساجد میں نمازیوں کے قاتل ہوں، بچوں کے قاتل ہوں، ان سے مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں. مگر خان صاحب نے انسسٹ کیا. مگر میں ایک اور بات بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اتنے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے حلقے کے کہ یہ نواز شریف کے اوپر اعتماد ہے چین کی حکومت کا، جو یہ انہوں نے ان کے دور میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کریں گے، اور اس پہ تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے. وہ تو زرداری صاحب کے دور میں فیصلہ ہوا تھا، مگر کبھی ایگریمنٹ تو سائن نہیں ہوئے تھے نا، بیچ میں ہی تھا نا. 5 سال ساری تیاری اس وقت ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب نے تو اس کو متنازع بنا دیا، وہ کاریڈور کو ایک صوبے کا بنا کے. نہیں، متنازع تو نہیں بنایا. اب سب سے مشاورت ہو رہی ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی کمیٹی فارم ہو گئی ہے، سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی، جو ریویو کرے گی. آپ کے حلقے کے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب سے؟ ان سے زیادہ کرتے ہیں. اچھا، نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ کرتے ہیں. اور آپ کے حلقے میں نواز شریف صاحب زیادہ پاپولر ہے یا راحیل شریف صاحب زیادہ پاپولر ہے؟ راحیل شریف صاحب کبھی الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے. اگر ہوں گے تو پتہ چلے گا نا. وہاں تو نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں لوگ. راحیل شریف صاحب کو اچھا سمجھتے ہیں لوگ، اور ان کی تعریف ہمارے سامنے، چونکہ ہماری پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی ہیں، یہ جو ہم کیمپین میں جا رہے ہیں، مگر جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوں گے تو میں بتاؤں گا کہ دونوں میں سے کس کو. آپ لوگوں سے جا کے ملتے ہیں حلقے میں، تو یہاں علیم خان زیادہ پاپولر ہے یا عمران خان زیادہ پاپولر ہے؟ 2013 کے الیکشن میں تو عمران خان صاحب یہاں سے ہار گئے، اور فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. مگر علیم خان صاحب یہاں پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. 2002 کا جب میں نے ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تھی تو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے امیر العظیم صاحب، ان کے خلاف وہ لڑے تھے اور بڑی مشکل سے روگ آ کے جتایا گیا تھا. وہ شفقات صاحب ایک ایس ایس پی بڑے مشہور ہوتے تھے لاہور میں، تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جی کیا ہوا کیا نہیں. اس کے بعد یہ 2008 کا بھی الیکشن ہارے، 2013 میں بھی ان کا امیدوار تھا. 2013 کا انہوں نے پورا عمران خان صاحب کا یہاں الیکشن لڑا تھا، علیم خان صاحب نے. اچھا، بینر، پوسٹر، فلیکسیں اور وہ ساری کیمپین انہوں نے چلائی تھی. اچھا، ابھی آپ کیا سمجھتے؟ لوگ نوٹ تو پہلے سے ان کے پاس زیادہ تھے علیم خان کے، لوگ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ نوٹ کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی علیم خان کے پاس زیادہ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ این 122 کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ضمیر فروش کریں اور بیچیں. یہ بچے ہیں ہمارے ینگسٹر تھوڑے بہت جو کہ دفتر شفتر کھول لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ ان کو سنی سنائی بات ہے، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ جی کرسیاں، بینر، پوسٹر اور ڈیلی خرچہ بھی ملتا ہے. تو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا. اور میرے چونکہ جو علاقے کے دوست ہیں وہی دفتر کھول رہے ہیں، وہی بینر پوسٹر لگا رہے ہیں، وہی بنوا رہے ہیں. تو مجھے آپ نے پیسے نہیں کمائے اس دوران؟ جی، آپ نے پیسے نہیں کمائے اتنا عرصہ، صوبے میں بھی حکومت، مرکز میں بھی حکومت؟ نہیں، یہ شکر اللہ تعالیٰ کا، میرے پاس تھوڑا ہے مگر حلال کا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں. اور مجھ سے نہ پوچھیں یہ باتیں، تو آپ پوچھیں نا کہ جہاں
کام تو ہوتے آپ تھے. کیسے مسلم لیگ ہے جی اقتدار میں رہ کے بھی پیسے نہ کمائیں؟ نہیں جی نہیں، بہت ہمارے میں یہ بھی بات بتا دوں، اسمبلی میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کاموں میں نہیں پڑتے. یہ غلط پرسیپشن ہے کہ جی سبھی ایسے ہوتے نہیں. اور یہ واقعی علیم خان صاحب نے جماعت کہتے ہیں لاہوریوں کی خدمت بہت کی ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ کوئی خاتون آ کے کہتی ہے جی میرا یہ مدد کی ہے، کسی کو تعلیم دلوائی، کسی کو. یہ وہ جانتے ہوں گے، مجھے اس کا نہیں علم، کم از کم اس حلقے میں تو نہیں مجھے اس کا علم. اس الیکشن میں دھاندلی کا کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، ہم پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا پولنگ ایجنٹ، مسلم لیگ نون کا پولنگ ایجنٹ، پی ٹی آئی کا پولنگ ایجنٹ، جماعت اسلامی کا پولنگ، جب اندر پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بڑا کم ہوتا ہے. کوئی 10 20 50 ووٹ جو ہیں 2 دفعہ لگا دیے اور 2 وہ ووٹ ڈال دیے. یہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، اب تو انہوں نے تو رینجرز کو بھی ریکویسٹ کیا، اندر بھی ہوں باہر ہوں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، فیئر الیکشن ہوگا. اگر آپ جیت گئے تو دوبارہ بھی اسپیکر ہی بننا چاہیں گے؟ یہ میرا پروگیٹو نہیں ہے جی، یہ پارٹی کا، جماعت کا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مجھے ایک دفعہ جماعت نے عزت دی، بلکہ اپوزیشن کے ممبرز نے بھی ووٹ کیا. اب یہ پارٹی کا، اگر میں ایک آرڈنری جیتنے کے بعد آرڈنری ایم این اے بھی رہتا ہوں، مجھے جماعت سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جناب ایاز صادق صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، فیصلہ لاہور کے عوام نے کرنا ہے اور فیصلہ اب سے چند روز بعد ہو جائے گا. ہماری دعا ہے کہ جو بھی جیتے، لیکن یہ الیکشن پرامن ہو، شفاف ہو، اور یہ انتخاب حقیقی معنوں میں لاہور کے شہریوں کے جذبات، خواہشات اور ان کی رائے کا آئینہ دار ہو. میں ایک بار پھر وضاحت کرتا چلوں کہ لاہور آتے ہوئے ہم نے یہ سوچا بھی تھا، پلان بھی کیا تھا، علیم خان صاحب کا موقف بھی آپ کو سنا دے، لیکن این آخری موقع پہ جبکہ ہم لاہور پہنچ چکے تھے، ان کی طرف سے معذرت ہوئی. اس لیے اگر پروگرام میں ان کے موقف کے حوالے سے کوئی تشنگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا پھر ان کے بقول عمران خان صاحب ہیں، جو ان کے بقول انہوں نے ان کو بنی گارہ بلا لیا. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس توقع کے ساتھ کہ جرگہ سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.